जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पूरे पाकिस्तान की तवज्जो पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल की जानिब मरकूज हुई, जब अब से 3 हफ्ते कबल लाहौर सियालकोट मोटरवे पे बहीमाना वारदात हुई, जब बर्बरियत का निशाना बनाया गया एक खातून को गैंग रेप उनका हुआ। इसी हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट हुई है अब पिछले 2 रोज़ के दौरान, और वाक़या हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी के साथ, जिन्हें फैसलाबाद में शदीद ज़दोकोब किया गया। दोनों वाक़यात बहुत अहम हैं। तलाल चौधरी का वाक़े में पुरअसरारियत है क्योंकि ये वाक़या 3 बजे रात को हुआ, और ये उस वक्त वाक़या हुआ जब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली आयशा रजब की रहाइशगाह पर पहुँचे थे, जहाँ पर उनको शदीद ज़दोकोब किया गया घर के बाहर। और कहा यह जा रहा है दोनों की जानिब से, तलाल चौधरी और आयशा रजब की जानिब से, कि वो इस पर मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहते, मगर दोनों की जानिब से पुलिस को 15 पर कॉल की गई थी, तलाल चौधरी की जानिब से भी और आयशा रजब की जानिब से भी। ये बहुत ही पुरअसरार वाक़या है। तलाल चौधरी का मौक़िफ़ था कि वो तंजीम साजी की गरज से उनको फ़ोन करके बुलाया गया था वहाँ पर, और वो तंजीम साजी के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के लिए फैसलाबाद में अपनी मेंबर कौमी असम्बली आयशा रजब के घर पहुँचे थे। दूसरी जानिब आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तलाल चौधरी का मामला ज़ाती नौइयत का मामला है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। गोया कि ये तंजीम साजी वाला मामला जो था, या जो इस हवाले से जो सवाल उठाया था तलाल चौधरी ने, आज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने उसको रद्द कर दिया। दूसरी जानिब 3 हफ्ते कबल होने वाला वाक़या लाहौर सियालकोट मोटर वे पे, और वो संगीन बर्बरियत का वाक़या इसलिए भी लोग भूल नहीं पा रहे कि इस वाक़े का मरकज़ी मुल्ज़िम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं, और तमाम दावों के मुताबिक ऐसा लगता है कि मुल्ज़िम हर बार पुलिस को चकमा देके निकल जाता है या पुलिस से शदीद नाअहली का शिकार है। पंजाब की मजमूई सूरत हाल पर हम बात करेंगे। ये दोनों अहम केसेस, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम राजा बशारत हुसैन, मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं, वज़ीर कानून पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा, पहला अहम मामला जो हर पाकिस्तानी मुंतज़िर है कि ये जो लाहौर सियालकोट मोटरवे पे जो बर्बरियत हुई, जो भयानक वारदात हुई, इसका मरकज़ी मुल्ज़िम आपने पहचान लिया है, सब कुछ हो चुका है, पूरी रियासती क़ुव्वत के बावजूद ये शख्स 3 हफ्ते हो गए गिरफ्तार नहीं हुआ है। खान साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बिल्कुल मैं आपसे 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये मामला जो है मोटरवे वाले वाक़े का, ये हर लिहाज से इस वक्त ज़ेरे बहस भी है, और बजा तौर पर पूरी कौम की जो है तोक़ुआत वाबस्ता हैं पंजाब पुलिस से और गवर्नमेंट पंजाब से कि ये मामला कब रिज़ॉल्व होता है। आपने फरमाया कि इसका मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो अभी तक मफरूर है। मैं समझता हूँ कि जो एक मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो चुका है वो भी मरकज़ी मुल्ज़िम है, और उसका किरदार भी उतना ही है कि जितना ना गिरफ़्तार होने वाले मुल्ज़िम का जितना किरदार है। मैं यहाँ पर इस हकीकत का एतराफ़ करता हूँ कि इसमें थोड़ी सी हमसे डिले हुई है, लेकिन इसके साथ ही मैं आपके तवज्जुह से कौम को भी इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इस वाक़े के मुल्ज़िम को ट्रेस करने के लिए कोशां है। पुलिस ने मुख्तलिफ़ टीमें बना रखी हैं, इवन ये कि हमने CTD की भी टीमें बना रखी हैं जो इसको गिरफ़्तार करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। मगर इससे तो आप आगाह होंगे कि इसके लिए ये एक ऐसा मामला है कि इसमें हर गुज़रता दिन जो है
وہ لوگوں کی تشویش میں اضافہ کر رہا ہے، کیونکہ اتنا اہم کیس، اس کا اتنا بڑا ملزم وہ، اور پھر پوری قوت ریاست کی، آپ کے پوری پنجاب کی جو آپ کی پوری قوت ہے آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کی حمایت آپ کو ہے، ان کی سپورٹ پوری چل رہی ہے، اس کے باوجود آخر ایک یہ ملزم جو ہے وہ کیوں نہیں گرفتار ہو رہا؟ خان صاحب، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اس کی تلاش کے لیے دن رات کوشش کی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں ان تمام کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ ہماری سسٹر ایجنسیز جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کی مدد بھی ہمیں حاصل ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس تک پہنچیں گے۔ لیکن میں گزارش یہ کرنے لگا تھا کہ جو ابتدائی طور پر تھوڑا سا ایک مس ہیپ ہوا، جس مس ہیپ کی وجہ سے فائدہ ملزم کو ہوا اور نقصان پولیس کو ہوا، وہ یہ تھا کہ جو بہت ارلی سٹیج پر ملزمان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اس کو ڈسکلوز کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ آئے، اس سے ان کے تصاویر آئیں، اور ان کو قبل از وقت یہ پتہ چل گیا۔ کل واقعہ رپورٹ ہوا ہے، بہت ہی اپیرنٹلی بہت سنگین واقعہ ہے، کیونکہ طلال چودھری صاحب بہت سینئر رکن ہیں پی ایم ایل این کے، سابق کیبنٹ کے وزیر ہیں، اور ان کو بہت شدید زدوکوب کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ طلال چودھری کا نام تھا اور زدوکوب کیا گیا فیصل آباد وغیرہ میں، تو ابتدائی طور پہ سمجھے کہ سیاسی طور پہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ وہ حکومت کے بہت بڑے ناقد ہیں۔ تو اب تو یہ 2 دن گزر گئے اس واقعے کو، ذرا بتائیے نا تفصیلی طور پہ کہ یہ سرکاری طور پہ یہ پوزیشن کیا ہے، ہوا کیا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں خان صاحب، واقعہ یہی ہے جو آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ طلال چودھری صاحب رات کافی لیٹ ایک ہماری نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں MNA، ان کے گھر پر تشریف لے کے گئے، وہاں پہ کوئی اختلاف ہوا یا ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ 15 پر 2 کالز آئیں، ایک طلال چودھری صاحب کی طرف سے کال آئی، ایک اس محترمہ کی طرف سے کال آئی، اور دونوں کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپس میں وہ کوریلیٹ نہیں کرتی تھی۔ طلال چودھری صاحب نے کہا ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے، ان محترمہ نے یہ فرمایا کہ میرے گھر کے باہر کچھ مشکوک گاڑی کھڑی ہے، اس میں کچھ مشکوک لوگ ہیں۔ سو اس قسم کی چیز رپورٹ ہوئی۔ اس رپورٹ کے بعد مقامی پولیس جو ہے موقع پر گئی، جو ہمارا وہاں پہ چوکی انچارج تھا وہ گیا، اس نے تمام صورتحال دیکھی، اور کچھ نون لیگ کے اور پولیٹیکل لیڈرز ان کو وہاں پہ ملے، ان سے ان کی بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کہا جی نہیں، غلط فہمی کی بنیاد پر کال کر دی گئی ہے، اور اب اس معاملے کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ لیکن یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر جو کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں اور جو موقف آنا سامنے شروع ہوا، تو اس کے بعد پولیس نے باقاعدہ 15 کی دونوں کالز کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے پورے معاملے کی ایک رپٹ جو ہے وہ درج ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب فریق اینڈ میں سے جو بھی ایک فریق اس معاملے میں مزید آگے پیش رفت کرنا چاہے گا، ہمارا پولیس کا ورژن اس میں موجود ہے، جو فریق ورژن دے گا۔ اور یہ بات جو سامنے آئی ہے کہ شدید زدوکوب کرنے کی وجہ سے طلال چودھری صاحب کو کافی چوٹیں آئی ہیں یا ان کو فریکچرز ہوئے ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ نے تو کہا کہ سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی پارٹی کا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ان دونوں کا کوئی یا ان کا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ تھا۔ ویسے کیا یہ تو پولیس نے گیدر کی ہوگی نا انفارمیشن کہ کتنی ان کو چوٹ لگی ہے، کتنا ان کو مارا گیا؟ نہیں، یہ تو وہ لاہور نیشنل ہاسپٹل میں آ کر ایڈمٹ ہوئے ہیں، ان کی فریکچر بھی ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں درست ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بندہ جس کو زد و کوب کیا گیا ہے، جس کے فریکچرز ہوئے ہیں، کیا وہ اس بات کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں یہ نہیں، اور اگر وہ اس کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں تو پولیس ان کے ورژن لے کر پرچہ دینے کے لیے تیار ہے۔ وزیر قانون ہے، آپ یہ بتائیے کہ جب پولیس کو بتایا گیا، پولیس کو کال کی گئی، پولیس کے بعد کال ہونے کے بعد یہ کیس جو ہے یہ میڈیکو لیگل رپورٹ نہیں ہوا، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں رپورٹ ہوا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل نے کنفرم کیا ہے، آپ فرما رہے ہیں ان کو بڑی سیویئر انجریز ہوئی ہیں، ان کو فریکچرز ہوئے ہیں، تو کیا یہ پولیس کا کام نہیں ہے کہ اب ایک شہری کو اگر اس طرح سے مارا گیا ہے یا اس کو اتنے شدید اس کو زخم لگے ہیں
کو اس کیس کو فالو کرے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ شکایت کرنے والا اگر گھر سو جائے تو یہ تو تشدد کرنے والے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. نہیں خان صاحب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب جس شخص پر تشدد ہوا ہے وہ میڈیکو لیگل کے لیے جانا ہی نہ چاہے, وہ آگے کوئی کارروائی ہی نہ کروانا چاہ رہا ہو, اور وہ کہ واقعہ ہی کوئی نہیں ہوا, میں تو تنظیم سازی کے لیے یہاں پہ آیا ہوا تھا, تو گورنمنٹ اپنے طور پر یا پولیس اپنے طور پر کیسے کوئی انیشیٹو لے سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی شہری جس پہ تشدد ہوا ہو, جس کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوا ہو, اس کو خود مدعی بننا پڑتا ہے, اس کی جگہ پولیس مدعی نہیں بنتی. ہاں اگر وہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جہاں کوئی جان سے چلا جاتا ہے, مدعی بننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو, تو اسٹیٹ مدعی بن جاتی ہے. لیکن اس کیس میں چونکہ جس شخص کے ساتھ واقعہ ہوا وہ خود موجود ہے, اور وہ میرے خیال میں پبلکلی اپنے آپ پر تشدد کو کلیم بھی نہیں کر رہا کہ میرے ساتھ کوئی تشدد ہوا ہے. وہ تو کہتے ہیں میں تو تنظیم سازی کے لیے گیا تھا. اسی طرح آج میں سمجھتا ہوں جن کی پارٹی سے متعلق ہے, ان کی پارٹی کے رہنما نے کہا کہ جی کسی کو اس معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تو گورنمنٹ کی طرف سے پھر اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مدعی اپنے چاہتا ہے کوئی کارروائی کروانا تو گورنمنٹ قانون اور ضابطے کے مطابق وہ کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب راجہ بشارت. نور صوبہ پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں کراچی طیارہ کریش لینڈنگ کیس, بہت ہی اندھوناک واقعہ تھا, مگر 4 مہینے گزر جانے کے باوجود جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے پی آئی اے کو, سول ایویشن اتھارٹی کو, پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو, وہ اس سے اٹھ نہیں پائی ہے. ابھی بھی وہ زمین بوس نظر آتی ہے. اس 4 مہینے کے دوران کیا کچھ ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے, اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. مئی کے مہینے میں دل خراش واقعہ ہوا تھا جب پی آئی اے کا پلین کریش ہو گیا تھا کراچی میں, اور جس میں بہت بڑی تعداد میں جانیں گئی تھی, 100 سے زیادہ جانیں چلی گئی تھی, 97 مسافر اس میں جاں بحق ہو گئے تھے. اب اس کو واقعے کو تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں. آج ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ اس دوران ہوا کیا, اور آج پاکستان کی پوری ایویشن انڈسٹری کہاں کھڑی ہے, اور پاکستان سول ایویشن اتھارٹی, پاکستان انٹرنیشنل, جو اس واقعے میں جن کو ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی وہ ناقابل تلافی نقصان جاری ہے, اور دونوں ادارے, کلیدی ادارے, اب بھی اپنے گھٹنوں پر موجود ہیں. پاکستان سول ایویشن اتھارٹیز نے پائلٹس کے مشتبہ لائسنس کے بارے میں اب انکوائری رپورٹ مکمل کر لی ہے. یہ سب سے اہم معاملہ تھا, اور حتمی رپورٹ میں 50 پائلٹس کے لائسنس منسوخ, 32 پائلٹس کے لائسنس عارضی طور پر معطل کیے گئے ہیں, جبکہ 180 پائلٹس کو کلیئر کر دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سال 22 مئی کو جو واقعہ ہوا تھا, جو پلین کریش ہوا تھا, اس میں لاہور سے کراچی آنے والا طیارہ تھا, 97 مسافر جاں بحق ہو گئے تھے, اور حادثے کے بعد 24 جون کو وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے سنسنی خیز بیان میں پارلیمنٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان میں 860 فعال پائلٹس میں 262 پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں, اور اس سے پوری دنیا میں ایک ہنگامہ مچ گیا تھا. پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی تھی اور پابندیاں بھی لگ گئی تھیں. پاکستان کی سول ایویشن انڈسٹری پہ دنیا نے پابندی لگا دی تھی. پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس, تو ان میں سے 262 ایسے پائے گئے ان کے لائسنسز فیک ہیں, لائسنسز ٹھیک نہیں ہیں, انہوں نے ایگزامز پراپر نہیں دیے, خود نہیں دیے, ان کا وہ فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے. جو پائلٹس انڈر کوسچن ہیں, انڈکٹڈ ہیں, وہ 262 ہیں, جن میں سے پی آئی اے کے 141 ہیں, اور پاکستانی پائلٹس جو فورن ایئر لائنز میں سرو کر رہے ہیں وہ 107 ہیں. ایئر بلیو کے 9 پائلٹس ہیں, 10 پائلٹس سرین ایئر کے ہیں, ایکس شاہین کے 17 ہیں, اور ادرس وہ 85. تو یہ ٹوٹل 262 ہو جاتے ہیں. جتنے سسپیکٹڈ پائلٹ تھے ان سب کی اسکریننگ جاری ہے. وہ تمام 262 کو گراؤنڈ کر چکے ہیں, تمام سسپیکٹڈ کو. 28 کی ٹرمینیشن ہو گئی, 24 کے لائسنسز کینسل ہو گئے, 34 کو شو کاز دے دیا گیا. تو انشاءاللہ تعالی صفائی کر کے دم لیں گے. جس بھوٹے انداز سے اس معاملے کو ان کی حکومت نے ڈیل کیا تھا, وزیر اعظم عمران خان سے ہم نے اپنے انٹرویو میں اس کا سوال کیا تھا, جس کے جواب میں انہوں نے کھل کر اپنی حکومت کی غلطی کو تسلیم کیا تھا.
جو رپورٹ سامنے آئی وہ تو بڑی خوفناک تھی، تو اس کے اوپر فیصلہ یہ کرنا تھا کہ اب ہم کیا چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ جیسے ہی آپ نے ان پائلٹس کو تو امیڈیٹلی آپ کو سسپینڈ کرنا پڑنا تھا، تو جیسے ہی آپ نے کرنا تھا نیوز تو باہر آ جانی تھی، لیکن کرنا تو تھا آپ نے۔ یہ میں ادھر اپنی کمزوری مانتا ہوں گورنمنٹ کی کہ ہم نے اس کو ایسا بھی پریزنٹ کر سکتے تھے کہ اتنا بڑا فال آؤٹ نہ آتا، جیسے ہم نے پریزنٹ کیا وہ بہتر ہو سکتا تھا۔ میں نے پورا انسٹرکٹ کیا، جب مجھے پتا چلا میں نے سمجھایا تھا کہ اس کو بڑا کیئرفلی، کیونکہ بڑا سینسٹیو میٹر ہے، اس کو ایک ایسے طریقے سے کریں کہ وہ اس کا اتنا بڑا فال آؤٹ نہیں آنا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس طرح پریزنٹ نہیں کیا، نہیں وہ ہماری غلطی تھی۔ اس واقعے کے بعد دنیا نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA پہ اور ہماری سول ایویشن اتھارٹی پر اپنے دروازے عملاً بند کر دیے تھے اور پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ کتنا یہ ناقابل تلافی نقصان اب اس میں تلافی ہو پا رہی ہے، اس سب کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں PIA کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر CEO اور بہت تجربہ کار پائلٹ بھی ہیں، کیپٹن اعجاز ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ کیپٹن صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عملاً پاکستان پر دنیا نے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری پہ اپنے دروازے بند کر دیے تھے، ایک جانب سول ایویشن پر، دوسری جانب PIA پہ۔ اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ وہ بہت ہی بھیانک صورتحال رہی ہے شروع کے پہلے 2-3 مہینے، اس وقت کرنٹ کیفیت کیا ہے؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ پر کرنٹ سچویشن میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈیفرنٹ ہے جو تھی اس سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریسٹرکشنز PIA کے اوپر تھی وہ تو ابھی بھی ہیں، اور اس میں جیسے آپ کو اگر یاد ہو تو EASA نے PIA کو ایک موقع دیا تھا کہ جی آپ اپیل کر سکتے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کیا ریزن تھی جس کی وجہ سے کہ PIA نے یا گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی وہ اپیل نہیں کریں گے۔ تو وہ ایک موقع تھا جس کو کہ اگر وہ اویل کرتے تو وہ کر سکتے تھے، بگر اپیل نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ تو وہی بتا سکتے ہیں، مگر نیچرلی جب وہ نہیں گئے اپیل میں تو EASA جو ہے وہ اور بھی مضبوط اور پکی ہو گئی کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غالباً صحیح تھا، اور PIA کے پاس یا سول ایویشن کے پاس کوئی ایسے دلائل موجود نہیں تھے جو کہ وہ لے کے ہمارے سامنے آتے اور ہمارا جو ایکشن ہے اس کو وہ چیلنج کرتے۔ بہرحال اب یہ جو ہوا ہے اس سے جو نقصان PIA کو ہوا ہے، یہ بتائیے گا کہ کیا یہ دروازے جو بند کیے ہیں EASA نے اور یہ دائرہ انٹرنیشنل باڈی ہے وہ آپ پہ پابندی لگا رہی ہے، مگر یہ مطلب ہمیشہ کے لیے تو نہیں لگا دی ہے نا پابندی، یہ پرماننٹ تو نہیں ہے نا، اس میں آپ کو کہا گیا ہوگا کہ آپ یہ چیزیں کر لیں ٹھیک، پھر وہ آپ کو دوبارہ چیک کریں گے، یہ میں اسیوم کر رہا ہوں، چاہے سول ایویشن ہو، نئے لائسنسز ایشو کرنے کا معاملہ ہو، یا PIA کے جو فلائٹ آپریشنز ہیں اس کی بات ہو تو۔ نہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، انہوں نے کبھی وہ تو دیکھیں نا، کبھی بھی ہر وقت تو کوئی دروازے بند کرتا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک موقع تو دیا تھا اپیل کا، وہ ختم ہو گیا، آپ نے اپیل نہیں کی۔ دوسرا موقع آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے جو لائسنسز ہیں وہ اب جب ڈاؤٹ فل ہو گئے تو آپ انیشیٹ کرتے، آپ ان کے پاس جائیں، ان کو آپ کہیں کہ جی ہمیں آپ سپورٹ کریں، ہمیں بتائیں کہ ہم اپنا لائسنس کا جو پورا سیٹ اپ ہے اس کو آپ کے مطابق کس طریقے سے کریں جو آپ چاہتے ہیں، وی آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ، اور اس کے لیے آپ ان کو انوائٹ کریں۔ بٹ انفارچونیٹلی آئی تھنک کہ نہ ہماری گورنمنٹ سے مراد ہے، سول ایویشن سے، نہ PIA کی طرف سے اس طرف کوئی بھی توجہ ہے، اور آپ کی معلومات کیا ہے کہ جو ویکنیسز تھیں، جو پرابلم تھے، ظاہر ہے کہ زیادہ بڑے پرابلم تو سول ایویشن اتھارٹی میں تھے، وہاں پر تو اب انہوں نے تھوڑا کلیئر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ بات تو ہم نے غلط کہہ دی تھی کہ 262 پائلٹ جو ہیں وہ مشکوک ہیں، اب ہمارے جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ کل ملا کے 82 پائلٹس ہیں جو کہ صحیح معنوں میں سسپیکٹ ہے، باقی کو آلموسٹ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے۔ تو یہ جو سول ایویشن کا پروسیس چل رہا ہے، لائسنسنگ کا جو ان کا پورا ویجیلنس ہے، یہ سارا نظام جو ہے، کیا 3-4 مہینے میں اس میں کچھ آپ کو خبریں ہیں، کچھ بہتری آئی ہے؟ اور پھر جو پارٹ جو ایئر لائنز نے کرنا تھا وہ اپنا کام کیا انہوں نے؟ دیکھیں کامران صاحب، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک کہ جو کریش جب ہوا اس کے بعد ہمارے یہ جو انویسٹیگیشن وغیرہ سٹارٹ ہوئی، اور جب یہ فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے انہوں نے کریش کے اندر لائسنسز کا کوئی ایشو تھا ہی نہیں، یہ لائسنسز کا ایشو تو سیکنڈری ایشو تھا، مگر جو کریش کا آپ دیکھیں کہ کریش آج بھی بیک برنر پہ پڑا ہوا ہے،
کریش کی جو وجوہات ہیں آج بھی وہ بتا نہیں رہے کہ جی کیا وجوہات تھیں. صرف ایک ہمیں سرسری طور پہ بتا دیا کہ جی وہ کرونا کی باتیں کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے. جو 30 منٹ کی ریکارڈنگ ہے اس کو پبلک کریں, اس کو لائیں, ہمیں پتہ چلے کہ جی وہ کیا کاکپٹ کے اندر ہو رہا تھا, کاکپٹ میں کیا بات چیت چل رہی تھی, کیا ایکشن لے رہے تھے, واٹ واز دا کاز آف دیٹ کریش. اب آئی فیل کہ دا کاز آف دا کریش جو تھا اس میں all the safety rules were all violated, ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے وہ اب یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم وہ پبلک کر دیں گے تو ہمارا جو لائسنس, جو ایاسا نے جو ہمارا آپریشن, تھرڈ کنٹری آپریشن جو کینسل کیا ہے یا جو سسپینڈ کیا ہے, وہ بیسیکلی کیا ہی گیا تھا SMS سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کی وجہ سے. تو اس میں جتنی بھی چیزیں جو ہائی لائٹ ہوں گی جو کریش میں, وہ they will be relating to safety and that is the main issue that EASA has. انہوں نے تو صرف جو لائسنس کا ہے انہوں نے کہا کہ جی سیفٹی مینجمنٹ SMS سسٹم کو تو PIA اور سول ایویشن سیٹسفائی نہیں کر رہی, اور اب اوپر سے یہ لائسنس کا آ گیا ہے, اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کا آپریشن بند کر دینا چاہیے. اینڈ انفارچونیٹلی ان تینوں چیزوں کو ہم ایڈریس ہی نہیں کر رہے, ہم لے کے بیٹھے ہوئے بھائی لائسنسز, پائلٹ کے لائسنسز. دس واز ناٹ این ایشو, یہ تو ایک نان ایشو آپ نے ایشو بنا دیا, اور آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی اس کے ہینڈلنگ میں. بھئی یہ غلطی ہیز کاسٹ the government of Pakistan and the people of Pakistan billions and billions of rupees. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا PIA اس کے بعد ابھی بھی it's going to take years for PIA to come back. I mean you know it is not something کہ جو, یہ تو آپ شکر کریں کہ کینیڈا نے آپ کی پرمیشن کینسل نہیں کی. اگر کینیڈا کینسل کر دیتا تو آپ تو صرف ایک ریجنل اور ڈومیسٹک ایئر لائن بن کے رہ گئے تھے. تو یہ مطلب آئی تھنک یو نو اس پورے اس کو ایک کوئی دے نیڈ ٹو ریئلی لک ان ٹو اٹ, پنش دا پیپل who are responsible. Just saying کہ جی we did not handle it properly, I think we made a mistake. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے, وہ بڑے انصاف پسند ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ مطلب اکاؤنٹیبلٹی ہو. I think he needs to show some accountability at least in this case and pinpoint who are the people who destroyed this, you know, the airline and the civil aviation system, and once and for all then rectify. And we will have to now call these people from either from EASA or from FAA or again from ICAO, and get these people here to revamp the whole system. Unless and until ہم اس کو ریویمپ کریں, میرا نہیں خیال ہے کہ انہی لوگوں سے جو اس وقت موجود ہیں کوئی تبدیلی آئے گی یا کوئی بہتری آئے گی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ کیپٹن اعجاز ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. اثاثوں اور مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کر لیا گیا. آج لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو چھٹی بار عبوری ضمانت میں توسیع دینے سے انکار کیا. 3 جون کو اس کیس میں پہلی بار جناب شہباز شریف کو عبوری ضمانت دی گئی تھی. 3.5 ماہ میں مسلسل 5 بار شہباز شریف کی ضمانت میں توسیع ہو چکی ہے. آج درخواست مسترد ہونے پہ نیب نے احاطہ عدالت کے باہر سے جناب شہباز شریف کو گرفتار کر لیا. بہت بڑا واقعہ ہے. جناب شہباز شریف کی گرفتاری اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے, مگر وہ مختصر عرصے کے لیے تھی. آج کی گرفتاری کے بعد یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون سراپا احتجاج ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کی مزاحمت کرے گی, بھرپور مزاحمت کرے گی. لیگی رہنماؤں کے ساتھ فوری طور پہ آج پریس کانفرنس سے خطاب کیا. عام طور پہ اعتراض کرتی ہیں مسلم لیگ نون کے نائب صدر محترمہ مریم نواز نے. وہ بہت غصے میں تھی اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی 30 سال سے مفاہمت کی سوچ ہے, مگر وہ نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے ہیں. محترمہ مریم نواز شریف نے کہا کہ آج شہباز شریف نے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا. شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی اس کی وجہ صرف ایک کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا, بلکہ انہوں نے وفاداری کی, اپنے بھائی ہونے کی. انہوں نے جو لائلٹی ہے, کمٹمنٹ ہے اپنے بھائی کے ساتھ, بھائی کے کاز کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ, ایک لمحے کے لیے بھی
وہ ویور نہیں کیے. انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں, آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں, لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے, جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے, جو اے پی سی نے پلان دیا ہے, اس کے اوپر 100% عمل ہوگا. میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں, جو تقریر کی ہے, اس پہ شہباز شریف صاحب نے کل بھی یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی غلط بات نہیں کی. انہوں نے اپنی تقریر میں جو کہا وہ آئین کی اور قانون کی روح کے مطابق ہے. شہباز شریف صاحب, ان کی ایک ذاتی سوچ ہے, 30 سال سے ہے, 40 سال سے ہے, ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے, لیکن وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں, پارٹی سے بھی کرتے ہیں, ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں, لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس میں محترمہ مریم نواز نے اعلان کیا کہ اپوزیشن جماعتوں کی حکومت مخالف تحریک چلے گی اور اس کی سربراہی اب خود نواز شریف کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارا روڈ میپ بن چکا ہے, نون لیگ کے پاس استعفوں اور لانگ مارچ کا آپشن موجود ہے. جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے, اے پی سی کے جو ایجنڈا ہے اس کا تعلق ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے. آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں, آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں, چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں, یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اب رکنے والی نہیں ہے. میں یہ سن رہی ہوں کہ آپ آج استعفے دے دیں تو ہم کل نئے الیکشن کرا لیں گے. یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ کا خوف ہے جو بول رہا ہے. آپ یہ الیکشن نہ کرا سکتے ہیں, نہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مہلت ملے گی. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ شہباز شریف کے ساتھ کو جیل میں بند کرنے سے شاید یہ تحریک کو کوئی نقصان پہنچے گا, بلکہ اس تحریک کو اور اس میں جذبہ آئے گا, اس میں آگ بھڑکے گی. اب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے اور نہیں بیٹھے, اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی یہ کارکن یہاں کھڑے اور نہیں کھڑے اور پریس کانفرنس کو آج دیکھ رہے ہیں, وہ سب نواز شریف بھی ہیں, وہ شہباز شریف بھی ہیں, اور وہ سب آگے بڑھ کر ہراول دستہ بنیں گے. آج اسی پریس کانفرنس کے دوران حالیہ جو متنازع معاملہ سامنے آیا تھا, سابق گورنر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب محمد زبیر کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے حوالے سے, اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان سامنے آیا تھا, محترمہ مریم نواز نے اپنی اس پریس کانفرنس میں اس پر بھی روشنی ڈالی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک ذاتی ملاقات جو کہ ذاتی دوست کی حیثیت سے ایک دوست سے کی گئی تھی, اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر بہت سیریس چیزوں کے لیے ہیں اور ان کو صرف نیشنل انٹرسٹ کی اور سیریس چیزوں پہ کامنٹ کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے کرنے کی بات نہیں تھی. بہرحال انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی, زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور زبیر صاحب کی ملاقات کے اندر مریم اور نواز شریف کی بات ہوئی تھی. تو ظاہر ہے جب 4 گھنٹے آپ ملاقات کریں گے, کھانا بھی کھائیں گے, ان کو کھانا کھلائیں گے بھی, اور وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, تو یہ کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف پہ بات نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوگی. تو اول تو میں نہیں سمجھتی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ڈیسنٹ انسان ہے, میں عزت کرتی ہوں ان کی, انہوں نے اپنے آپ کو بہت ڈیسنٹلی کنڈکٹ کیا ہے. ان کو اس معاملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا, ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا. اور اگر وہ یہ کہتے اور جواب میں ہم وہ باتیں کر دیتے جو میرے علم میں آئی ہیں, جو وہاں ہوئی ہیں, تو پھر تو بری بات تھی نا, پھر تو بری بات تھی, پھر تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. اور دوسری اپنی, وہ خود بتا رہے ہیں آپ کو, وہ دونوں آپس میں دوست ہیں, ان کی تصاویر ہیں پرانی میٹنگز کی جو وہ ملتے آئے ہیں, 40 سال سے دوست ہیں وہ. تو آپ میرے پہ اس کو کیسے لیں, جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود یہ بات نہیں کی, تو آپ میرے ساتھ اس کو کائنڈلی لنک نہ کریں. لیکن یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے کرنے کی بات نہیں تھی, ان کو ہی شوڈ کیپ ہمسیلف ٹو دا بگر ایشو. اس اہم موضوع پہ آج کے دن کے تمام ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کریں گے. سینئر رہنما ہیں محترم رانا ثناء اللہ خان صاحب, ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب. فرمائیے گا کہ یہ سارے جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, اگر شہباز شریف صاحب کی ضمانت میں آج 6ٹھی بار بھی توسیع ہو جاتی تو شاید ہم یہ تمام ماحول تو نہ دیکھتے نا, حالات نارمل ہی رہتے. نہیں خان صاحب, یہ ان کی ضمانت جو ہے, اگر اس کیس کے قانونی پہلوؤں کا اگر جائزہ لیا جائے, ایون کیونکہ میرٹس کے اوپر جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ سٹیج کے اوپر ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے, ڈیپر جو ہے وہ اپریشیشن نہیں ہوتی, تو یہ کیس جو ہے میاں شہباز شریف کی حد تک تو وہاں پہ بات سننے والا ہر بندہ, وہاں پہ بڑے سینئر وکلاء بھی تھے, ہم بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ قانون کی سمجھ رکھتے ہیں, تو میاں شہباز شریف کے خلاف تو یہ کیس ہے ہی نہیں. ان کے اوپر یہ منی لانڈرنگ کا الزام لگاتے ہیں, ٹیلی گرافک ٹرانسفر جو ان کے بیٹے کے
کا شہباز کا اس حوالے سے وہ بھئی اس کا جواب وہ دے گا. اور دوسرا جو ہے وہ ان کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں ان اثاثوں کا جو اثاثے ان کے نام پہ نہیں ہیں, وہ ان کے فیملی کے ان ممبرز کے نام پہ ہیں جو عاقل ہیں, بالغ ہیں, اپنا کاروبار پچھلے 10-15 سال سے کرتے ہیں اور اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں. جس کو بعد میں چیف منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا 8 کنال کا وہ گھر ماڈل ٹاؤن میں جو محترمہ نصرت شہباز نے خریدا, اس کے لیے جو رقوم تھی وہ انتہائی مشکوک انداز سے لاہور کی کسی ایسے شخص نے بھیجی جو ریڈی والا ہے اور اس کے کوئی ذرائع نہیں ہیں, باہر سے اس نے یہ ڈالرز کی رقوم ان کے اکاؤنٹ میں بھیجی جس سے یہ اثاثہ خریدا گیا اور اس سے چیف منسٹر ہاؤس بنا. اگر آپ ہوں, میں ہوں, میری اگر وائف جو ہے وہ اپنے بیٹوں سے, اپنے بھائیوں سے یا اپنے بزنس سے اگر وہ اپنا گھر بناتی ہے اور جو اس کے نام ہے وہ اپنا ریٹرن فائل کرتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے یعنی اپنے فائنینشیل میٹرز میں, تو اگر میں کوئی مجھے کوئی عہدہ مل جاتا ہے, میں منسٹر بن جاتا ہوں, تو کیا پھر میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ میں کوئی باہر کرائے پہ گھر لے کے جو ہے وہ اکیلا رہنا شروع کر دوں گا؟ کتنے لوگ ہیں جو وزیر بنے یا وزیر اعلیٰ بنے یا وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے اور جا کے کسی اور جگہ جو ہے وہ مکان کرائے پہ لے کے تو وہاں پہ رہنے لگے. رال صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسی گھر میں رہنا تھا نا, یہ جب عدالت میں معاملہ ہے, اس گھر کا جو ہے اس کی کنسٹرکشن میں وہ قصوروار کیسے ہو گئے؟ لاہور ہائی کورٹ میں اگر 5 بار یہ ان کی ضمانت کی توسیع کی درخواست جو ہے وہ اپروو ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے, ایک بار مسترد بھی تو ہو سکتی ہے نا. پھر عدالت کو تنقید کا نشانہ کیوں بنانا, کیوں کہنا کہ یہ نیاب نیازی کا جوڑ ہے اور یہ سارا اس کا نتیجہ ہے؟ اب عدالت نے اگر ضمانت درخواست مسترد کی ہے تو وہ گرفتار تو ہوں گے نا. دیکھیں خان صاحب, نیب نیازی گٹھ جوڑ تو خیر علیحدہ ہے نا. نیازی صاحب جو کر رہے ہیں اور نیب جو کر رہا ہے وہ تو نیب آج ان کی گرفتاری تو لاہور ہائی کورٹ سے ان کی درخواست مسترد ہونے پر ہوئی ہے نا سر. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کامران خان صاحب, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہاں عدالتوں پہ دباؤ نہیں لایا جاتا؟ کیا پسند کے ججز کو جو ہے وہ لگوانے کی کوشش نہیں کی جاتی؟ کیا ججز میں جو ہے وہ لوگ دباؤ میں نہیں آتے؟ ارشد ملک کیا جج نہیں تھا؟ اور کیا ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو بڑے آزاد منش ہیں, جو بڑے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتے ہیں, جو اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں, وہ بھی جج ہے؟ تو ان تمام عدالت جو ہے عدالت تو ہر عدالت جو آپ کی معروضات ہیں کیا اس کو ہم اپلائی کریں آج کے فیصلے پہ, آج کی بینچ پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے. یہ اپنا شوکت صدیقی صاحب کا جو کلپ جو ہے وہ آخر وہ ہائی کورٹ کے جج تھے اس وقت جب انہوں نے بات کی, آج تک ان کی کوئی اس بارے میں جو ہے وہ کوئی انویسٹیگیشن, کوئی انکوائری اس بات کو کوئی سامنے لایا گیا ہے؟ کیا عدالتوں کے ایسے فیصلے موجود نہیں ہیں کہ جن میں جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کو آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دے دیا گیا؟ کیا ایسے فیصلے بھی موجود نہیں ہیں تو یہ جن میں جو ہے وہ آج کے دور میں خائن کہا گیا, ان کو جو ہے ان کو رگیدہ گیا؟ دیکھیں عدالتوں کے فیصلے جو ہیں, خان صاحب جو آپ نے تاریخی حقائق بیان کیے, کیا آج کا فیصلہ اسی کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا وہی ماحول ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ آج کی بینچ نے جو فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ نے؟ آج کا فیصلہ دیکھیں ہمیں عدلیہ کا بطور ادارہ بے پناہ احترام ہے, معزز ججز کا احترام ہے, لیکن آج کا فیصلہ جو ہے وہ ہماری رائے میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. اچھا رال صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ نیب کا ادارہ, اس کے کالے قوانین کی بڑی گفتگو ہوتی ہے, آپ کی اتنی زبردست اکثریت تھی پارلیمنٹ کے اندر, اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی, آپ دونوں جماعتوں کو اس پہ اتنا شدید اعتراض ہے, یہ جو کالے قوانین, جو نیب کا ادارہ, جو اس کے تمام یہ اختیارات تھے, جو تمام معاملات تھے, آپ بڑے آرام سے اس کو تبدیل کر دیتے, بڑے آرام سے اس کو پارلیمنٹ میں لے جاتے اور اس کے حوالے سے قانون سازی کر لیں. کچھ تو ذمہ داری آپ بھی قبول کریں. خان صاحب بات یہ ہے کہ یہ کالا قانون اور نیب کا جو یہ کالا ادارہ ہے, اتنا کالا کوئی اس سے پہلے وزیر اعظم یا چیئرمین ہوتا
اور اس نے اس طرح کی کالک جو ہے یہ ملک کے لوگوں کے چہروں پہ جو ہے وہ بنی ہوتی تو یہ ضرور تبدیل ہو جاتا. یہ کالا جو ہے یعنی اس طرح کی کالک جو ہے یہ صرف پچھلے 2 سال میں کالا ہوا ہے. جی 2 سال میں بھی نہیں کالا نہیں ہوا. یہ اس دن کالا ہوا جس دن چیئرمین نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ میں حکومت کے 10-12 بندے اگر پکڑ لوں ان کے خلاف کیسز ہیں تو حکومت دھڑام سے گر جائے گی, اور ان 15 بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو اگر میں نے پکڑا تو اس کی صحت اتنی کمزور ہے وہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے. یہ کالا اس وقت نہیں تھا رانا صاحب, معاف کیجئے گا, یہ کالا اس وقت نہیں تھا جب آپ کی حکومت نے احتساب بیورو کو جنم دیا تھا, وہ سفید تھا. دیکھیں میں اگر آپ اس وقت کے کچھ کیسوں کا حوالہ دیں تو بالکل جن کو احتساب الرحمان, ان کا نام غالباً کچھ اور تھا, تو وہ احتساب الرحمان کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جس دن چیئرمین صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی اس کے بعد پھر چیئرمین صاحب کی ویڈیو آئی, اس کے بعد پھر چیئرمین صاحب مینج ہوئے, تو اس کے بعد تو پھر پورے اتنی یعنی کالا شاہ کالا ہو گیا یہ کہ پورے ملک میں اس کی کالک جو ہے خان صاحب آپ یقیناً آپ فرما رہے ہیں جو ہے وہ, میری گزارش ہے خان صاحب آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب کی ویڈیو ایک بڑی تفصیلی آڈیو سیف الرحمان صاحب کی بھی آپ کی حکومت کے زمانے میں بے نظیر بھٹو کے کیسز کے حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے سامنے آئی تھی, وہ بھی کم شرمناک تو نہیں تھی نا؟ اس پہ آپ نے کیا رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ کتنا نقصان ہوا تھا اس پہ سیف الرحمان صاحب کو یا آپ کی حکومت کو؟ دیکھیں خان صاحب بات یہ ہے کہ اگر ایک ایکسپیرینس سے آپ گزرے ہوں اور اس ایکسپیرینس کے بعد آپ کی قیادت نے, آپ کی جماعتوں نے معافی بھی مانگی ہو, تو پھر کیا وہ غلطیاں ہمیں بار بار دہرانا. بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حکومت کا موقف حاصل کرتے ہیں. آج کا بہت اہم واقعہ, آخر کیسز کیا ہیں جناب شہباز شریف کے خلاف, ایکچول الزامات کیا ہیں, آپ سمجھنے کی کوشش کریں. وزیر اعظم کے مشیر داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. جناب شہباز شریف قائد حزب اختلاف کی گرفتاری آج نیب کا حوالے سے جو بہت اہم معاملہ ہے, اس پر تفصیل سے ہم گفتگو کر رہے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف حاصل کیا, مریم نواز شریف کیا کہتی ہیں اس بارے میں, اور خود پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے, اور اس پورے معاملے کا پس منظر, اور پاکستان میں احتساب کے پورے معاملے کے حوالے سے, احتساب کے پورے ماحول میں جو اس وقت تیزی نظر آ رہی ہے. اور یقیناً پاکستان کے عوام ہر لحاظ سے چاہتے ہیں کہ بھرپور احتساب ہونا چاہیے, پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ نہ ہو, کرپشن کم ہی ہو جائے, اور پھر یہ کہ سرکاری کرپشن میں ملوث لوگ, سیاستدان, دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے تاکہ پاکستان کے ماحول میں بہتری آئے. اسی میں بھرپور تیزی, اور آج جناب شہباز شریف کی گرفتاری, اس پر ہم حکومت کا موقف حاصل کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے مشیر داخلہ اور احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ آج نیب نے ضروری سمجھا آپ کے خیال میں کہ آج شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا جائے؟ 5 بار ان کی ضمانت میں توسیع ہو چکی ہے, نیب کے کہنے پر یہ ہمیشہ اس کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں, ریفرنس بھی فائل ہو چکا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آج گرفتار کیا گیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کامران صاحب, آج کی جو گرفتاری ہے اس کا ایک پس منظر ہے, اور وہ پس منظر ہے کہ جب نیب نے ان کو منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر گرفتار کرنا چاہا, جس کے لیے انہوں نے ایز پر دیئر اون لا ان کے پاس ایک اریسٹ وارنٹ تھا, جون میں ان کے گھر پہ گئے, وہ اس وارنٹ کی تعمیل نہیں ہو سکی, شہباز شریف صاحب گھر سے فرار ہو گئے, اور پھر اگلے دن وہ لاہور ہائی کورٹ میں نمودار ہوئے, اور پھر جب لاہور ہائی کورٹ میں نمودار ہوئے انہیں وہاں سے ایک پری اریسٹ بیل ملی, اور اس کے اوپر پھر اس کی ہیئرنگ سٹارٹ ہو گئی. نیب کا سارا کیس سارے شواہد عدالت عالیہ لاہور کے ڈویژن بینچ کے سامنے رکھی گئی. کووڈ کے دن تھے, لیکن اس کے باوجود جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی, 6-7 ہیئرنگز ہونے کے بعد ان کے تمام دلائل مکمل ہونے اور نیب کے دلائل مکمل ہونے کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ نے ان کی پری اریسٹ بیل ختم کر دی, کینسل کر دی, جس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ دراصل نیب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے تفتیش کرنا چاہتی تھی, اس کے لیے ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی, اس کے لیے ان کے گھر پہ وہ چھاپا مارا تھا, لیکن شہباز شریف صاحب وہاں پہ گرفتار نہیں ہو سکے تھے, اور اس کے بعد وہ مسلسل بیل پہ تھے, اور
نیب کی جو یہ تسلی ہونی ہے یا جو ان کو سوال جواب کرنے ہیں وہ نہیں کر پائی، تو اب یہ عمل ہوگا؟ جی کامران صاحب، دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو جب یہ صحیح معنوں میں اس کیس میں تو شہباز شریف سے تفتیش نہیں ہو سکی، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ان کا اریسٹ تھا وہ دوسرے کیسز کے اندر تھا. اس کیس کے اندر ڈیڈیکیٹڈلی کبھی نہیں ہوا، اور اب جو شواہد اس وقت تحقیقاتی اداروں کے پاس ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کچھ دن پہلے ہی ان کے جو سی ایف او بڑے عرصے سے مفرور تھے، فائنینشیل آفیسر جو بڑا ایک مرکزی کردار ہیں، وہ بھی نیب کی حراست میں آئے ہیں. پھر اسی ٹائم کے دوران 4 لوگ اپروورز بنے ہیں. اس کے بعد جو اس پورے کیس کا مرکزی کردار شہباز شریف ہیں، جو یہ 7 ارب سے زائد منی لانڈرنگ انہوں نے، جو نیب کا یہ الزام ہے اور یہ کیس ہے کہ اس پورے گروہ کے سربراہ شہباز شریف ہیں، تو ان سے کوشچن کرنا، ان کو ایویڈنس سے کنفرنٹ کرنا، لوگوں سے کنفرنٹ کرنا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے اچھا بیرسٹر صاحب، بہت ہی آسان لینگویج میں سمجھائیے گا کہ وہ معاملہ کیا ہے جس میں کہ آج شہباز شریف گرفتار ہوئے، کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، پی ایم ایل این کے سربراہ ہیں، 10 سال وہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں. ایک عام پاکستانی سمجھ سکے کہ آخر ان پہ الزام کیا ہے اور پھر ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ دیکھیے کامران صاحب، آسان لفظوں میں معاملہ بڑا سمپل سا ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں جو 2008 سے لے کے 2018 تک 10 سال تواتر سے پنجاب کے چیف منسٹر رہے. نیب کا کیس یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں شہباز شریف صاحب کے اپنے ذاتی اور ان کے بیوی بچوں کے اثاثوں میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور وہ اضافہ جو ہے اس کے پیچھے واحد ایک چیز منی لانڈرنگ ہے. یہ تمام کیس شروع ہوا فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو پاکستان کا ہے، اس کی طرف سے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ جنریٹ ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ ان ایکسپلینڈ قسم کی ٹرانزیکشنز ان کے اکاؤنٹ میں ہو رہی ہیں. نیب نے جب ان کی تحقیق کی تو تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ ایسے ان ریلیٹڈ اشخاص جو نہ ہی کبھی ان بیرون ممالک ان جگہوں پہ گئے ہیں جہاں سے اربوں روپے کا پیسہ بھیجا گیا، بلکہ ان کا نام اور آئیڈینٹی مس یوز ہوئی. اور شہباز شریف صاحب کو اس کیس میں اس کا سرغنہ اس لیے گنا گیا کہ یہ تمام جو پیسہ تھا ان کے بینیفٹ کے لیے آتا تھا، اور انہی کے بینیفٹ یہ فرمائیے گا، میں آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ پیسہ باہر سے جو آتا تھا، ابھی جو آپ نے آخری بات کی، براہ راست شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہیں آتا تھا. میں یہ اسیوم کر رہا ہوں جو ابھی آپ نے بات کی. تو پھر یہ باہر سے جو پیسہ آتا تھا، ایسے اشخاص جو باہر سے پیسہ بھیجتے تھے جو کبھی باہر نہیں گئے، اور جو کہ منی لانڈرنگ کا ایک معروف طریقہ ہے، اس کے ذریعے جو پیسہ آتا تھا، پھر کہاں سے آتا تھا، جس کو اب یہ نیب کہہ رہی ہے کہ دراصل یہ شہباز شریف صاحب کے لیے آتا تھا. اور شہباز شریف نے جو جائیدادیں یا اپنے اثاثے بنائے وہ اس پیسے سے بنائے جو کہ انتہائی مشکوک طریقے سے ان کے پاس لینڈ کیا ہے. بالکل کامران صاحب، یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے. دو چیزیں ہیں. ایک تو پیسہ شہباز شریف صاحب کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں آتا تھا، ان کی بیوی کے اکاؤنٹ میں آتا تھا، ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں آتا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں ان کے بیوی کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا. تو یہ وہ کلاسک کیس ہے جہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ اخذ کر رہے ہیں کہ پیسہ شاید بیوی کے اکاؤنٹ میں آیا اور وہ ہم الزام ان پہ لگا رہے ہیں یا بچوں کے اکاؤنٹ میں آیا. ایسا نہیں ہے. پیسہ پہلے ایک اکاؤنٹ میں آیا جو ان کی زوجہ کا تھا، وہاں سے پیسہ ان کے اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ ہوتا ہے، وہی اسی ڈیٹس کے اندر وہ پیسہ شفٹ ہوتا ہے، ایگزیکٹلی وہی اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے جو ٹی ٹی کی صورت میں، منی لانڈرنگ کی صورت میں ان کے اکاؤنٹ میں آ کے گرتی ہے، اور پھر اس پیسے سے مزید جائیدادیں بنائی جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد بیوی بچے بھی جو اثاثے بناتے ہیں ان پیسوں سے، ان اثاثوں کا پورا بھرپور استعمال شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جس کی ایک زندہ مثال جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں ان کا وہ گھر ہے. یہاں میں یہ بتاتا چلوں، یہ ان کا جدی گھر نہیں ہے، یہ 80H گھر ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کی اہلیہ نے سپوزٹلی اپنے نام خریدا، اور یہ تمام پیسہ انہی لوگوں کی بنائی ہوئی ٹی ٹی سے بھیجا. اب دیکھیے، ایک بندہ ہے محبوب نامی، وہ شخص لاہور میں ڈیری لگاتا ہے. اب وہ اگر ملینز آف ڈالرز بھیج رہا ہے نصرت شہباز صاحبہ کو، خود وہ بیچارہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اور کاغذوں میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ملینز بھیج رہا ہے نصرت شہباز صاحبہ کو، جس سے وہ 8 کنال کا ایک ماڈل ٹاؤن میں گھر خریدتی ہیں، اور پھر وہ چیف منسٹر
कैंप ऑफिस और हाउस डिक्लेयर हो जाता है 10 सालों के लिए, यानी कि उसका तमाम इंजमाम सराम वो सारा के सारा टैक्स पेयर के पैसों से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से वो मकान खरीदा जाता है, फिर वो चीफ मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर हो जाता है, और फिर वो सब कुछ उसमें होता है। तो ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन है शहबाज शरीफ साहब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बैरिस्टर साहब, आपने जो फरमाई यकीनन चौंका देने वाली बात है जो आप फरमा रहे हैं कि एक 8 कनाल का घर है जो कि मॉडल टाउन में मोहतरमा नुसरत शहबाज खरीदती हैं, अहलिया शहबाज शरीफ साहब की। इसके लिए जो सरमाया है वो आप कह रहे हैं कि एक रेडी वाला जो है वो कहीं बाहर से भेज रहा है, वो डॉलर्स की शक्ल में उनके अकाउंट में आ रहा है और उस अकाउंट से ये जायदाद खरीदी गई है। इसके अलावा इसी किस्म के मशकूक पैसे डॉलर्स के जो ट्रांसफर्स हैं वो नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट से शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में पहुंचते हैं। और आपने फरमाया कि उसी दिन जिस दिन ये पैसा बाहर से लैंड कर रहा है मशकूक तरीके से, वो फिर नुसरत शहबाज साहिबा के पास से बाउंस करता हुआ शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में पहुंच जाता है। मैं 2 मुख्तलिफ केसेस की बात कर रहा हूँ, एक मॉडल टाउन का जो घर खरीदा गया 8 कनाल का, और एक कुछ और सरमाया इस तरह से नुसरत शहबाज साहिबा के अकाउंट में जो इस मशकूक अंदाज से, इंतहाई मशकूक अंदाज से पहुंचा और वो शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में पहुंचा। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया एक आम आदमी की हैसियत से समझ के, ये मैं सही समझ रहा हूँ, तमाम चीज़ें ऐसी हुई, एक्यूरेट है ये बात? जी बिल्कुल कामरान साहब, ये बिल्कुल ऐसे है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो एलिजिडली अकाउंट में पैसे भेजने वाले हैं, चाहे वो मंजूर रेडी वाला है, महबूब रेडी वाला है या मंजूर पापड़ वाला है, वो तमाम लोग नैब उनको कन्फ्रंट कर चुकी है। वो अपने बयानात दे चुके हैं कि हमारा इन तमाम ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है और हम कभी इन ममालिक में गए नहीं। अब उसमें से 2-3 लोग तो ऐसे हैं, उन बेचारों का आजकल पासपोर्ट नहीं बना, लेकिन इसके बावजूद उनके नाम के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी कि करोड़ों रुपए इनके ख़ानदान के अकाउंट्स में आ रहे हैं। तो ये तो एक ऐसा क्लोज वाटर टाइट किस्म का केस है जहाँ पे तमाम ये इल्ज़ामात साबित होते हैं। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे करप्शन का भी एक बड़ा अहम इस रेफरेंस के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में फाइल हो चुका है मौजूद है। निसार ट्रेडिंग के नाम से एक कंपनी है जो शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनी के एक लोली वेज 18,000 रुपये माहाना के आमदन के ऊपर राशिद करामी नामी शख्स है, उसके नाम पे वो बनती है। और उस कंपनी के अंदर जो पैसा जमा कराया जाता है वो मुख्तलिफ पंजाब के ठेकेदारों से, इनके अपनी पार्टी के अहदेदारों से और ऐसे लोगों से पैसा जमा होता है जिनको बाद में पंजाब में हुकूमती ओहदे भी दिए गए। और जब उनको कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने ये बताया कि हमने ये चेक्स तो दिए थे शहबाज साहब के साहबजादे हमजा शहबाज को। तो आप मुझे एक बात बताइए कामरान साहब, अगर मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब हूँ, आप मेरे बच्चे को आके 20 करोड़ का या 10 करोड़ का चेक दे जाते हैं और कल आपको मैं बैतुल माल का पंजाब का मुशीर लगा देता हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा इस ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है? क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं, अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, उस अकाउंट को मैनेज मैं कर रहा हूँ, वहाँ से निकल के पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं और जिस चीज़ के लिए आप मुझे पैसे दे रहे हैं उसमें आपकी अपॉइंटमेंट भी हो जाती है। तो इससे ज़्यादा करप्शन और किकबैक्स का वाटर टाइट केस तो मैंने नहीं देखा आज तक, नैब ने कभी ऐसा इन्वेस्टिगेट किया हो। अच्छा, इस मामले में अभी जो इसी से जुड़े हुए वो मामलात जो हमजा शहबाज साहब के हैं और सुलेमान शहबाज साहब के हैं, क्योंकि वो तो जैसी हुकूमत तब्दील हुई थी मुल्क से बाहर चले गए थे, उसके बाद से वो नैब के किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। जी बिल्कुल, सुलेमान शहबाज जो हैं, चूँकि वो इनके फैमिली की जो बिजनेस साइड थी वो देखते थे, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा लॉन्डर हुआ है जिसके अकाउंट में वो सुलेमान शहबाज के अकाउंट में है। इसीलिए ना सिर्फ सुलेमान शहबाज पहले दिन खुद हुकूमत चेंज होने के बाद फरार हो गए, बल्कि उन्होंने इस केस के अंदर कुछ और अहम लोग हैं जो इन्हीं की कंपनियों के अंदर लो वेज एम्प्लॉय थे, उन्हें भी मफरूर करवा दिया गया है और उनकी भी एक्सट्रेडिशन की इस वक्त एफर्ट्स हो रही हैं। तो ये एक पूरी जानते हुए, हालांकि उस वक्त तहकीकाती इदारों के पास इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था, क्योंकि जब हुकूमत चेंज हो रही थी तो उस वक्त ही FMU की तरफ से ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आई थी और उसके बाद आपको पता है जिस तरह से शवाहिद इकट्ठा करने का सिलसिला होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बैंकों का रिकॉर्ड लेना होता है, तो जाहिर बात है उसमें वो टाइम खर्च हुआ होगा। लेकिन इस असना में सुलेमान शहबाज सब कुछ जानते बूझते मुल्क से मफरूर हो गए और आप बड़े मज़े से बरतानिया में बैठे हुए हैं और वहाँ वैसे क्या बैरिस्टर साहब, क्या जो अहलिया हैं शहबाज शरीफ साहब की, नुसरत शहबाज साहिबा, और मैंने आपने किसी जगह ये भी कहा है कि शायद इसी किस्म की रकूम से कोई जायदाद
تہمینہ دورانی صاحبہ کے لیے جو شہباز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں ان کے لیے بھی خریدی گئی اور نصرت شہباز صاحبہ کے لیے بھی خریدی گئی. تو کیا ان دونوں شخصیات سے جن کے ایکچولی اکاؤنٹ پہ پیسے آئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی سسپیشس پیسے ہیں جو آئے, ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے کیا اس بارے میں؟ ان کا ورژن حاصل کیا گیا ہے؟ دیکھیے جو دو چیزیں ہیں اس میں کامران صاحب. ایک تو یہ ہے کہ جو کیس کے حقائق ہیں ان سے تو یہی نظر آتا ہے کہ نصرت شہباز صاحبہ کو ان کو بے نامی استعمال کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے. پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہیں اور کاروبار میں اس طرح سے ایکٹیولی انوالو نہیں ہیں, لیکن بہرکیف کاغذات کے اوپر ان کا نام ہے. افیکٹو کنٹرول شہباز شریف صاحب کا نظر آتا ہے, نام ان میں بیگم صاحبہ کا ہے. ان کو بھی سوالات کیے گئے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب ان کو خواتین کو نوٹس گیا تھا تو بڑا شدید رد عمل آیا تھا نون لیگ کی طرف سے, اور اس کے بعد نیب نے یہ ایک اعلامیہ جاری کیا تھا کہ ہم ان کو کوشچنر بھیج دیتے ہیں اور یہ کوشچنر کا جواب دیں, خود تشریف نہ لائیں. جہاں تک میری انفارمیشن ہے تہمینہ صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو گفٹ ملا ہے, کسی نے مجھے کیسے گفٹ دیا ہے, وہ پیسہ کہاں سے لایا ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو اس حد تک تو ان کی بات مانی جا سکتی ہے, کیونکہ مرکزی کردار تو یہاں پہ شہباز شریف ہی ہیں, کیونکہ جو پہلی اہلیہ کے اکاؤنٹ کے اوپر افیکٹو کنٹرول ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے. بہت شکریہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر, وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. یہی وجہ ہے کہ نیب کے حوالے سے بہت شدید اعتراضات, تحفظات اور تنقید ہے. پاکستان کی دونوں اپوزیشن جماعتیں PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں جماعت کہتی ہیں نیب کو ختم کر دینا چاہیے, تمام کیسز کو ختم کر دینا چاہیے. مان لیجئے کہ اگر ایسا ہو جائے, نیب ختم ہو جائے, تو یہ 1200 ریفرنسز جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اس میں ملوث تقریباً 10,000 سے زائد ملزمان ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ اسی دوران نیب جو ہے وہ لوٹی ہوئی رقم میں پلی بارگین میں سینکڑوں, شاید نہیں تو کم از کم 100 ارب روپے کے قریب لوگوں سے وصول کر چکی ہے. کیا یہ رقم ان کو واپس کر دی جائے گی؟ یہ بہت کلیدی معاملات ہیں, اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. بار بار کہہ رہے قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف کی گرفتاری آج بہت بڑا واقعہ ہے. گرفتاری ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں. 5 بار جناب شہباز شریف کو جس معاملے میں, جس کیس میں اس سے پہلے عبوری ضمانت میں ان کی توسیع ہوتی رہی تھی, آج وہ مزید توسیع کی درخواست مسترد ہوئی, جس کے بعد جناب شہباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ معاملہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں گرفتاری ہوئی ہے, ایک بار پھر شامت آئی ہے پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کی. پاکستان کے سیاستدانوں کے ہاتھوں اعلیٰ عدلیہ کی شہامت آنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. آج زبردست تنقید ہو رہی ہے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے. پرانے کیسز کو یاد کیا جا رہا ہے اور اس پورے معاملے میں ایک بار پھر دباؤ میں نظر آتی ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ, کم از کم حزب اختلاف کی جماعتوں کی چوٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے. دوسری جانب ایک بار پھر مطالبہ بھرپور انداز میں حزب اختلاف کی یک زبان ہو کے ایک مطالبہ ہے نیب کے ادارے کو ختم کیا جائے. حزب اختلاف یہ نہیں بتاتی کہ پھر وہ جو 1226 ریفرنسز اس وقت نیب میں ہے, جس میں ہزاروں ملزمان ہیں, اور پھر ان میں سے بہت سارے کیسز کے اندر نیب جو ہے تقریباً 300 ارب روپے برآمد کر چکی ہے. سب کا کیا کیا جائے؟ یہ تمام کیسز دفنا دیے جائے, نیب کے ادارے کو تہس نہس کر دیا جائے, ان تمام ملزمان کو چھوڑ دیا جائے. یہ جو پلی بارگین یا مبینہ طور پہ کرپشن کی لوٹی ہوئی رقم ہے یہ واپس کر دی جائے شکریہ کے ساتھ. اس کا فی الحال حزب اختلاف کے پاس جواب نہیں ہے, لیکن شدید دباؤ میں ہے عدلیہ بھی اور نیب بھی. اور آج اس سلسلے میں خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور اس سے منسلک دوسرے فیصلے جس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا, محترمہ مریم نواز شریف نے آج غیر معمولی پریس کانفرنس. جب میاں صاحب کے خلاف یہ آؤٹ آف دا وے اپیل لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو میں تبھی سمجھ گئی تھی, اس لیے لگی ہے کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ آگے جو اب تحریک چلنے والی ہے یہ اس سے خوف کھا رہے ہیں. میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں, ان کو جیل میں بند کریں, ان کی آواز بند کریں. تو یہ میں منصوبہ پہلے دن سمجھ گئی تھی. یہ جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے والا ساری ایکسرسائز ہوئی ہے نا, یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے. ایک اشتہاری عمران خان سپریم کورٹ جا کے پاناما کیس میں اپلیکیشنز دے رہا تھا اور حاضر ہو رہا تھا, یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے. اس وقت 100 موٹو بھی آ رہے تھے. اس وقت فون کر کے یہ بھی کہا جا رہا تھا عمران خان کو کہ بھائی ادھر ادھر نہ پھرو, لاک ڈاؤن نہ کرو, ہمارے پاس درخواست لاؤ. جو پچھلے حضرات تھے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی, وہ جا چکے ہیں. آج عوام ان کو کس نام سے یاد کرتی ہے؟ کوئی ڈیم کے نام سے یاد کرتا ہے, کوئی کسی اور نام سے یاد کرتا ہے. تو میں نام نہیں لینا چاہتی. آج وہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اگر آپ ججز کو زبردستی ڈرا کے دھمکا کے درازوں میں سے ان کی چیزیں نکال کے ان کو بلیک میل کریں گے تو ان کے کریئرز کے اوپر دھبا لگتا ہے. یہ صرف سیاستدانوں کی عزت کا معاملہ نہیں ہے, یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے, اور جو دھبے عدلیہ پہ لگے ہیں وہ دھبے عدلیہ کو اب دھونے پڑیں گے.
یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ہی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی انہیں شدید کڑی تنقید کا نشانہ بناتی ہے، چاہے پچھلے ادوار میں وہ فیصلے ہوں جن کا تعلق جناب آصف علی زرداری کے سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے تھا، یا اس کے بعد ابھی حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا جعلی بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ JIT بنی، اس کے بعد نیب نے ریفرنسز دائر کیے، نیب کو ریفرنسز دائر کرنے کے لیے کہا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب بھی عدالت کا وہ فیصلہ جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف جاتا ہے یقیناً اس کو کھل کے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ نیب کا ادارہ بھی شدید دباؤ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 100% میرٹ پہ یہاں پہ کیسز بنتے ہوئے نظر نہیں آتے، مگر یہ بات بھی کہنا شاید مناسب نہیں ہوگا کہ یہاں پہ 100% کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، پاکستان میں کرپشن نہیں ہے، میگا کرپشن نہیں ہے، اور جو ہائی پروفائل شخصیت ہیں وہ کہ کرپشن میں ملوث نہیں ہے۔ مگر اس وقت حزب اختلاف کی جماعتوں میں یقینی طور پہ بہت شدید اشتعال بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ نیب کے حوالے سے دو رائے نہیں ہے حزب اختلاف کی جماعتیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دیا جائے، یقیناً نیب کے ادارے کو ختم کر دیا جائے تو اس سے منسلک جو کیسز ہیں وہ بھی ختم کر دیے جائیں، ملزمان بھی ختم کر دیے جائیں، اور پھر یقیناً اس کے بعد کیا ہوگا فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن دونوں بڑی سیاسی جماعتیں حزب اختلاف بالکل یہ چاہتی ہیں کہ نیب کے ادارے کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے، اور یقیناً اس کے ساتھ اس کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے۔ نیب کے کردار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، اس ادارے کو برقرار رکھنا ہماری غلطی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ادارہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ یہ ادارہ نہیں بلکہ اندھے حکومتی انتقام کا اعلیٰ کار بن چکا ہے۔ نیب کو ختم کرے، بند کرے، یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیازی نیب گٹھ جوڑ نے اس ملک کے اندر غلط کیسز کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے، نیب بازو مروڑنے کا، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کا ادارہ ہے۔ نیب ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، نیب حکومت بنانے اور گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عمران خان کے حکم پر آج نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کیا ہے۔ عمران خان اور چیئرمین نیب یہ نہ بھولیں، ہمیں ان گرفتاریوں سے ڈرانے کی کوشش نہیں کریں۔ ملک میں اور کچھ کام نہیں کر رہا، کوئی قانون کام نہیں کر رہا ہے سوائے نیب کے لا کے۔ کہاں کا قانون ہے اور کہاں کا انصاف ہے؟ یہ لا اب متنازع ہو چکا ہے۔ لیکن ایک اہم بات جو کہ بہرحال دونوں جماعتوں کو تسلیم کرنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہی کالے قوانین کو مسترد نہیں کیا گیا، ان کو قانون کی کتابوں سے نکالا نہیں گیا، ان کے خلاف پارلیمنٹ حرکت میں نہیں آئی۔ نیب کے اسی ادارے کے چیئرمین کو جو اس وقت سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے انہیں چنا تھا۔ جناب شاہد خاقان عباسی، سید خورشید شاہ کے درمیان ایک اجتماع ہوا تھا، اور تمام لیڈرشپ کا اجتماع ہوا تھا جب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا انتخاب ہوا تھا چیئرمین نیب کی حیثیت سے۔ لیکن بہرحال اس وقت چیئرمین نیب کی بھی برخاستگی چاہیے، نیب کو بھی ختم کرنا ہے۔ اس موضوع پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب بیرسٹر عابد زبیری۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ایک بار پھر عدالت کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس سے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں، ہائی کورٹس کے فیصلے ہوں، دوسری عدالتوں کے فیصلے ہوں، حزب اختلاف کی اگر لیڈرشپ کے خلاف وہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر پوری تاریخ کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں بھی ہوا، مسلسل یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ آج کا مثال کے طور پر جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ کامران خان صاحب۔ دیکھیے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ عدلیہ کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیس کے نوعیت دے کے کیس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور آج انہوں نے بیل ان کی ریکال کر لی، جو انٹرم بیل ان کو ملی ہوئی تھی۔ اب ہم انتظار کرنا چاہیے کہ ان کا تفصیلی فیصلہ کیا آئے گا، اس میں وہ بتائیں گے کہ کیا ایسی ان کے پاس شواہد موجود تھے نیب کے پاس، یا اس سٹیج پہ کہ ان کو ہریسمنٹ وغیرہ، کیونکہ پری اریسٹ بیل کی اپلیکیشن تھی، اس میں انہوں نے وہ سٹینڈرڈ نہیں میٹ کیا، جس کی وجہ سے ان کی بیل آج ریکال کی گئی ہے۔ دیکھیں، دوسری میں آپ کی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ قانون جو ابھی کالا قانون کہا جا رہا ہے نیب کا 1999 کا، اس سے پہلے احتساب ایکٹ ہوا کرتا تھا، آرڈیننس ایکٹ آیا تھا،
اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اس کے خلاف اس زمانے میں بھی کیسز مخالف حزب اختلاف کے خلاف ان کے لیڈران کے خلاف ہی بنتے تھے. اگر اس قانون کو ہمیشہ ہی استعمال کیا گیا ہے حزب اختلاف یا ان لوگوں کے خلاف, لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ جن لیڈران یا حزب اختلاف یا جن لوگوں کے خلاف بڑے لوگوں کے خلاف یہ کیسز بنتے ہیں ان کا منطقی انجام تک وہ کیس نہیں پہنچتا ٹرائل کورٹ میں. اس وجہ سے آج تک ہمیں نہیں پتا کہ ان کے اوپر جو الزام ہے وہ ثابت نہیں ہوتے عدالتوں میں, وہ بیل کی سٹیجز پہ رہتے ہیں اور اس پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں کیسز اس کے بعد. لیکن اب سپریم کورٹ اس پہ بہت ہی اس پہ بڑی سختی سے چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ چاہے 120 عدالتیں بنانی پڑے بنائی جائیں, ان کے فیصلے ہوں فوری. اب پہلی بار سپریم کورٹ اس پہ شدید کنسرن کا اظہار کر رہی ہے کہ اس میں بہت ڈیلے ہو رہی ہے, اور آپ فرما رہے ہیں جیسے کہ 20-20 سال کیس چلتے ہیں, پھر کیس کہیں دور ختم ہو جاتے ہیں, گواہ غائب ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم بری ہو گئے. جی دیکھیں بری بھی عدالت سے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں اگر شواہد نہیں, دیکھیں یہی میں آپ کر رہا ہوں کہ آپ پہ شواہد تو کورٹ میں پیش کیے جاتے ہیں, اگر شواہد نہیں ہوں گے یہ پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے شواہد لانا. اگر وہی پروسیکیوشن, دیکھیں آپ عدالت کو ہر کوئی الزام دے دیتا ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ شواہد تو پروسیکیوشن لاتی ہے, وہ نیب کو لانے اپنے گواہان جن کے بنا پہ اپنے کیس ثابت کریں, تو وہ اگر اس میں ان کی ناکامی ہے تو اس کا ملبہ عدالت پہ تو نہیں گرنا چاہیے. دیکھیے جو بیانیہ جو ہے حزب اختلاف کا وہ اس میں کامیاب سمجھتا ہوں کامیاب ہو رہے ہیں. وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ نیب کا قانون ان کے خلاف خاص طور پہ استعمال ہو رہا ہے, اور یہی پرسیپشن عوام میں جا رہا ہے اس بات کا. اگر اس بات پہ وہ کامیاب ہوتے ہیں تو نیب کے اتھارٹی جو ہے ساری نیب, لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نیب کا ادارہ جو اس صورتحال میں اس کے قوانین اس کو ختم کر دیے جائے؟ اگر ختم کر دیے جائے تو یہ جو 1300 ریفرنسز ہیں, یہ جو ہزاروں ملزمان ہیں, یہ کیسز ہیں, یہ انویسٹیگیشنز ہیں, یہ 300 ارب روپے انہوں نے برآمد کیے ہیں پلی بارگین میں, لوگوں نے پیسے واپس کیے لوٹی ہوئی رقم, اس کا بنے گا کیا؟ کیا یہ کسی صورت میں بھی مائنڈفلی پاسبل ہے کہ ادارے کو ختم کر دیں یا کیسز ختم کر دیں؟ نہیں, کیسز ختم نہیں ہو جائیں گے. دیکھیں کوئی اگر ادارہ ختم ہوتا ہے یا قانون ختم ہوتا ہے, جو کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں وہ نارمل عدالتوں میں چلے جائیں گے, وہ ختم نہیں ہوتے, وہ ختم نہیں ہوں گے. لیکن وہ عدالتوں میں کیونکہ جب بھی وہ کہتے تھے کہ جو وہاں صحیح سے پروسیکیوشن ہوتی نہیں عام عدالتوں میں, تو اس وجہ. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.